मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ काम किए होते, आप भूल जाते कि मैंने किए हैं। बाज़ काम नहीं किए होते, आप समझते कि मैंने किए हैं। बाज़ दफ़ा अपनी ज़ौजा के यहाँ जाते, भूल जाते कि मैं इनके यहाँ गया हूँ। बाज़ दफ़ा जिसके यहाँ नहीं जाते तो आपके जहन में ये होता मैं इनके यहाँ गया हूँ। तो इस किस्म की भूल चूक के वाक़यात होने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप उम्महातुल मोमिनीन को भी एहसास हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ज़िक्र किया कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मेरी इस मरज़ को अल्लाह ताला ठीक कर दे। तो ये बिल्कुल सही अहादीस हैं जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मी आयशा से कि मैं रात को जब लेटा हूँ बिस्तर पे तो दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में मेरे करीब आके खड़े हो गए, एक मेरे सिरहाने पर और एक मेरे पाँव की तरफ, और दोनों खड़े होकर आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, दूसरे फरिश्ते से कहा कि तुम्हें मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मरज़ है, इनको क्या बीमारी है? दूसरे ने कहा कि इन पर जादू हुआ है। तो फरिश्ते ने पूछा किसने किया जादू? तो उन्होंने बताया कि लबीद इब्न असम एक यहूदी है, उसने जादू किया है। तो फिर एक फरिश्ते ने, ये कॉन्वर्सेशन हो रही है आपस में ना, जो इंसानी शक्ल में आए थे उनकी आपस में बातचीत हो रही है। उसने कहा कि कहाँ किया है और कैसे किया जादू? तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो खजूर की छाल है ना, इस पे किया है, और उसकी जो खजूर की एक तांत होती है, धागे होते हैं, उन धागों पे गिरहें लगा के उन गिरों पे जादू पढ़ के ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये जादू किया गया। वो तांत होती थी जिससे वो जो तीर की कमानें बनाई जाती थी पहले ज़माने, बहुत मजबूत होती थी वो। तो खजूर की छाल पे किया है और तांत पे गिरहें लगा के उस पे पढ़ के उसमें 11 गिरहें लगाई हैं। तो वो 11 गिरहें लगा के उस पे जो है ना कुछ पढ़ के जादू किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कहाँ किया है? तो बताया कि वो बनु ज़ुरैक़ का एक कुआं है, उस कुएं के अंदर उस जादू को उन्होंने रखा है। तो ये वो उनकी आपस की बातचीत हुई और वो दोनों फरिश्ते चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह उठे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक जमात को लेकर गए, उस कुएं में जाके आपने तलाश किया। तो वहाँ से वो उस कुएं के अंदर ऐसे वो जादू निकला, खजूर की छाल थी, उसके अंदर एक धागा और गिरें लगी हुई थी, जो भी था हिसाब किताब। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको निकाल दिया और उसको दफन कर दिया। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ठीक हो गई। तो आपने पूरा अम्मी आयशा को वाक़या सुनाया और फरमाया कि जब मैं उस कुएं पे गया तो उस कुएं का पानी ऐसे गदला हो रहा था जैसे मेहंदी का पानी होता है, और उस पे जो खजूर के दरख्त थे ना, उनके जो फल ऐसे लग रहे थे जैसे सांप के फन। बड़ा एक वहशतनाक किस्म का मंजर था। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह आपने उसको जला क्यों नहीं दिया? तो आपने फरमाया कि इससे और ज़्यादा शर फैलेगा। तो उसकी मुहद्दिसीन ने, शारहीन ने वजह बयान की है कि वो अगर वो जलाते तो सबको पता चल जाता और बातें बनती, और ज़ाहिर है बुराई का तस्करा जितना होता है उससे शर और ज़्यादा फैलता है, लोग वो तरीक़ा सीख लेते जादू का। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या कर दिया? दफन कर दिया उसको। तो उसके बाद ये दो सूरतें नाजिल हुई, सूरह फलक और सूरह नास, और इनको पढ़ने का नबी हज़रत जिब्रील ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि रात को आप इनकी तिलावत करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सूरतें नाजिल हुई तो इनके साथ कुल हुवल्लाहु अहद भी मिलाते, सूरह फलक और सूरह नास, ये तीनों सूरतें आप जब भी रात को आराम फरमाते, तीनों सूरतें, इसका सुन्नत तरीका क्या है कि बग़ैर बिस्मिल्लाह के आपने कुल हुवल्लाह पढ़नी है, फिर सूरह फलक पढ़नी है, फिर सूरह नास पढ़नी है। उसके बाद आपने अपने हाथ पे फूंक मारनी है, फिर वो जहाँ जहाँ आसानी से हाथ चला जाए वहाँ वो हाथ फेरना है, पीछे भी और सामने भी। फिर उसके बाद दोबारा ये अमल करना है, तीनों सूरतें पढ़ के फिर तीसरी दफ़ा ये अमल करना है। तो ये तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इसको इख्तियार किया ताकि जादू से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत रहे। तो कि इस जैसी सूरतें पूरे कुरान में नाजिल नहीं हुई हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यही अल्फाज सूरह फातिहा के बारे में भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा जैसी सूरत पूरे कुरान में कोई भी नहीं।
تو اس کی تشریح دوسری حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بطور رقیہ کے، یعنی یہ جادو اور یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کے علاج کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی صورت پورے قرآن میں نہیں ہے. دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ جو سب سے افضل صورت ہے وہ اپنے مضامین کے لحاظ سے کہ اس میں توحید ہے، اللہ سے دعا مانگی گئی ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگا گیا اور بار بار نمازیں پڑھی جاتی ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی افضلیت اس وجہ سے ہے کہ یہ سب سے افضل ہے بطور علاج کے. تو نظر ہے، جادو ہے، اس قسم کی، یا حاسدین کا حسد ہے، جیلیسی میں لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں نا، تو اس قسم کے نقصانات سے بچنے کے لیے سب سے بہترین سورت جو نازل کی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. تو یہ تو ان سورتوں کی فضیلت تھی اور ان کا شان نزول تھا. آگے ان کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات کا جب واسطہ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور جو مانگو وہ آپ کو عطا کیا جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. آپ جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی صفات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، یار آپ بڑے سیٹھ ہیں اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ ایک تو مالدار ہیں، اللہ کا دیا آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اور دوسری آپ کی طبیعت بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ جو ہے وہ کنجوس نہیں ہیں، آپ سخی ہیں. اس طرح کی جب صفات بیان کی جاتی ہیں انسان خوش ہوتا ہے، کہتا ہے چلو بھائی. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے جب کوئی دعائیں مانگو تو میری صفات کو ہائی لائٹ کرو. پھر جس طرح کی دعا منگوائی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ وہی صفات کو اپنی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ میری یہ والی صفت کو ابھی سامنے رکھ کر دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پہلی بات تو میری ایک صفت ہے رب کی صفت. یوں نہیں کہا قل اعوذ باللہ، عام حالات میں ہمیں حکم دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے. یہاں کہا گیا برب الرب، رب کہتے ہیں پالنے والا. تو جو کہ بہت بڑی چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے نا، اور بہت زیادہ چیزوں سے، تو رب کہتے ہیں پالنے والا. جو پالنے والا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے پیدا کرنے والا اور ایک ہوتا ہے پالنے والا. پالنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے ہر چیز کا خیال کرتا ہے. دیکھیں آپ گھر میں کتا پالتے ہیں، بلی پالتے ہیں، تو پالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ہر قسم کی کیئر کا انتظام آپ نے خود کرنا ہے. بلی بھی جو لوگ پالتے ہیں نا تو وقت پہ اس کو کھانا دینا، پھر سردی میں جو ہے نا گرم جگہ پہ رکھنا اور گرمیوں میں انتظام کرنا. ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں تو ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں نا، اسے بچاتے ہیں سردی سے بھی، گرمی سے بھی، بچوں کو روڈ پہ کھلا نہیں چھوڑتے ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جو صفت ہے نا پالنے والا، اس صفت کو ہائی لائٹ کرو تو مجھے میری رحمت کو جوش آئے گا. بھائی میں تو تمہیں پالنے والا ہوں، تو آگے جن چیزوں سے تم پناہ مانگ رہے ہو میں تمہیں ان سے پناہ میں رکھوں گا، کیونکہ میرا کام کیا ہے؟ تمہیں پالنا. یعنی پالنا کہتے ہیں تدریجاً کسی چیز کو ترقی دینا. جیسے آپ بکری پالتے ہیں نا، اتنا سا بچہ لایا، کھلا کھلا کے ایسے کر دیا، اس کو کہتے ہیں پالنا. یعنی تدریجاً آہستہ آہستہ کسی چیز کو تنزل سے ترقی کی طرف لے کر آنا، اس میں بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے اللہ نے یہاں اپنی صفت رب کو ہائی لائٹ کیا. آگے اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. اور صبح بھی بالکل صبح. تو وجہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ رات کی تاریکی جو ہے نا وہ انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے. دنیا میں جتنے جرائم رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، رات کو آپ کہیں باہر سو، ڈر ہوتا ہے کوئی جانور نہ کاٹ لے آپ کو، اور رات کو گھروں میں حادثے ہوتے ہیں، آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے رات کو چراغ گل کر کے سو، بعض دفعہ چوہا کیا کرتا ہے وہ گرا دیتا ہے اور وہ آگ لگ جاتی ہے. تو حوادث کا خطرہ رات میں، دن سے ایکسیڈنٹ رات میں زیادہ ہوتے ہیں، صحیح طرح روشنی میں نظر نہیں آتا. اسی طرح جنات اور یہ جو بلائیں ہیں یہ رات میں زیادہ ہوتی ہیں، چوریاں ڈکیتیاں رات میں زیادہ ہوتی ہیں. روشنی بھرپور نہ ہونے کی وجہ سے رات میں جو شر کا عنصر ہے وہ دن سے زیادہ ہے. اور کچھ بھی نہ ہونا رات میں، رات بذات خود ایک ڈراؤنی چیز ہے. اگر یہ تو آج کل لائٹنگ ہے نا، اندھیرا پورے ہوتے نہیں ہیں، ورنہ گھپ اندھیرا اچھوں کو ڈرا دیتا ہے. گھپ اندھیرا ہونا اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں. دیکھیں دن میں آپ قبرستان جاؤ، لوگ جاتے ہیں، یہی اندھیرے میں کبھی قبرستان جا کے دکھائیں. ہم نے بڑے بڑے فنٹروں کو دیکھا ہے، وہاں اندھیرے میں نا جب گھپ اندھیرا قبرستان میں اکیلے نہیں بیٹھ سکتے. بہت لوگوں نے ایک دوسرے کے ہم جو بیٹھیں گے ڈرتے ہیں، نہیں بیٹھ سکتے. تو رات بذات خود ایک ڈراؤنی چیز ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا پہ میں رات مسلط کرتا ہوں اور اپنی قدرت سے پھر اس رات کو ختم کر دیتا ہوں. تو جو رب اتنے بڑے شر اور اتنے پھیلے ہوئے شر سے
لوگوں کو بچا کے صبح کی روشنی میں لا سکتا ہے تو وہ باقی شروں سے تمہیں کیوں نہیں بچا سکتا؟ یہ قرآن کی بلاغت ہے. تو اللہ نے کہا قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اعوذ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، اس رب کی پناہ میں جو صبح کا خالق ہے، صبح کو پیدا کرنے والا، جو کیسے گھپ اندھیروں میں ایک دم صبح کی کرنیں پھوڑ دیتا ہے، کیسی صبح کی روشنیاں اجالش، کتنا اچھا لگتا ہے. آج کل تو لوگ صبح پڑے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہے کہ آپ گاؤں دیہاتوں میں جا کے وقت گزاریں، رات کا اندھیرا جب ختم ہوتا ہے نا، صبح کی کرنیں پھوٹتی ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، سارے چرند پرند نکلتے ہیں، انسان بھی نکلتے ہیں، وحشت ختم ہو جاتی ہے. تو اس رب کی پناہ مانگی گئی ہے کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا. تو آگے اس سورہ فلق میں 3 چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے اور سورہ ناس میں 1 چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو بطور توحید کے پہلے اللہ نے ایک عمومی کہ تفصیل تو بعد میں، اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم. یہ گاڑے الفاظ ہیں، زیادہ نہ پڑھیں آپ، پھر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا گاڑا پڑھنا شروع کر دیا ہم صاحب نے. تو من شر ما خلق، شروع میں تو عمومی پناہ مانگی گئی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، ساری کائنات میں کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے نا، تو جنرلی سب سے پہلے اللہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ ان تمام ہر چیز کے شر سے مجھے کیا کرنا ہے، تو نے اپنی پناہ میں رکھ، مجھے اپنی حفاظت میں لے کے ہر وہ چیز جو تو نے پیدا کی اور اس میں شر کا عنصر ہے، اس سے مجھے کیا کر لے، بچا لے. پھر آگے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شر زیادہ ہے اور ان کا شر عام طور پہ نظر نہیں آتا. دیکھو شیر ایک ایسی چیز ہے جس کا شر نظر آ جائے گا، اس میں پہلے سے لوگ احتیاط کرتے ہیں، اس میں پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جنگل میں جب آپ جاؤ گے نا تو پہلے سے شیر کا ہے. میں تنزانیہ کے جنگلات میں گیا، وہاں شیر بہت ہیں، تو پہلے ہی سے ایسی گاڑی لی گئی، ٹھیک ہے نا، جس میں پنچر ہونے کا امکان نہ ہو. پتہ چلا وہاں پنچر ہو گئی، ہوا ڈال رہے ہیں اور شیر آپ کی ہوا وہاں سے نکال رہا ہے. حقیقت ٹائر میں جتنی دیر میں ہوا ڈلے گی اتنی دیر میں آپ کی اپنی ہوا نکل. وہ واقعی وہاں شیر دائیں بائیں گھوم رہے تھے، ہم نے خود دیکھا گاڑی میں بیٹھے ہوئے شیر گھوم رہے ہیں. وہاں پیشاب کرنے کی اجازت نہیں تھی گاڑی سے نکل کے، تو میں نے 3 گھنٹے اپنا پیشاب روک کے رکھا ہے. انہوں نے کہا تھا سب پہلے سے پیشاب سے فارغ ہو کے جائیں، کیونکہ وہاں اجازت نہیں ہے آپ نیچے اتر جائیں. کوئی بھی شیر حملہ کر دے، چیتا حملہ کر دے، وہ پتہ نہیں کیا کیا جانور گھوم رہے ہیں وہاں پہ. تو وہ لکھا ہوا تھا نا کسی نے کہ آپ ٹرین پہ، گاؤں دیہاتوں میں لوگ ٹرین پہ بیٹھ کے قضائے حاجت کر رہے ہوتے ہیں نا بچے، تو کسی نے بورڈ لگا دیا آپ ٹرین پہ بیٹھ کے اپنی تشریف کو مت دھوئیں، کسی دن تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. ہاتھ سے تشریف مت دھوئیں ورنہ تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، یہ الفاظ تھے. تو آپ یہ شیر ہو گیا، آتی ہو گیا، یہ جو شر کی چیزیں ہیں نا، یہ تو سب پہلے سے کیا کرتے ہیں، ان سے حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، پہلے سے پتہ ہوتا ہے. تو ان کے لیے پناہ نہیں مانگی جاتی، بھائی پہلے سے پتہ ہے یار یہ چیز شر والی ہے، یہ نقصان پہنچانے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے شر کا پتہ چلتا نہیں اور وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں، تو وہاں ان چیزوں کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو عمومی پناہ مانگو، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی اور اس میں شر ہے تو اللہ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں. من شر ما خلق. اب آگے وہ ان خاص چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، نمایاں کیا جا رہا ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. پہلا، رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے، کیونکہ زیادہ تر جرائم رات میں ہوتے ہیں. جادو ٹونے والے بھی رات کو زیادہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ چھپ کے ہوتے ہیں نا سارے کام. یعنی رات کی تاریکی میں دنیاوی لحاظ سے بھی شر ہے اور اخروی لحاظ سے بھی. ڈکیتیاں اور ایکسیڈنٹ، اور کسی جانور نے، دن میں تو آپ انتظام کرو گے ہر چیز سے بچنے کا، رات میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، کہیں آپ کہیں بھی ہو، کوئی خاص طور پہ گاؤں میں، دیہاتوں میں، اور جس کلچر میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی اس میں تو اور زیادہ اس بات کا خطرہ ہوتا تھا. تو جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے رات میں. تو اللہ نے فرمایا پہلی بات، رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں. کیونکہ جادو ٹونا، ایک تو والے کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، والیوں کا ذکر کیا. والیوں کا ذکر اس لیے کیا کہ جادوگر جو ہوتے ہیں نا، اکثر ایک جماعت ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مل کے جادو کرتے ہیں. تو جماعت جو ہے نا عربی میں یہ مؤنث کے لیے، اس کے لیے مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. تو چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، لیکن مل کے گروپ ہوتا ہے نا، تو گروپ کے لیے عربی میں مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. خاص طور پہ نبی پہ جو جادو ہوا تھا وہ ایک جماعت نے کیا تھا باقاعدہ.
تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جماعت جو گروہوں پہ پھونک لگاتی ہے، جادو میں اکثر ایسا ہوتا ہے جادو کہ وہ گروہ میں نام پڑھ کے، اچھا وہ جو نبی پہ جادو ہوا تھا اس میں ایک کنگھی کا استعمال بھی کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لٹکے ہوئے تھے، تو وہ پھر کیا گرے لگا کے اس میں کیا کرتے ہیں، کچھ دم جو بھی ان کا ہوتا ہے، انتر پنتر کلی کلنتر جو بھی ان کا، ہم تو بچپن میں جب کسی کو ڈرانا ہوتا ہم کرتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو ایسے ہم نے یاد کیے ہوئے، اٹھا جاتا پتہ نہیں کیا ہے، حالانکہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ابھی تک ہم پڑھتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو، تو وہ کچھ بھی گھوڑے بلے ان کے جو بھی ہوتے ہیں جادوگروں کے پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تو اللہ نے فرماتے ہیں اچھا، اور بعض نے کہا کہ نفاسات سے مراد واقعی عورتیں ہیں، کیونکہ خواتین میں یہ جادو ٹونے کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے، تو جو مخلوق زیادہ جادو کرتی ہے تو اللہ نے اس کو بتایا تاکہ بچ کے رہو، ساسیں بہوؤں پہ، بہویں ساسوں پہ، پڑوسیوں پہ، یہ ہو رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں۔ میں ابھی جادو کا بتاؤں گا، اتنا گھبرائیں نہیں کہ اچھا آپ کہیں گے اچھا خواتین جو درس سن رہی ہیں، اچھا میں بھی کہوں میں کچھ بھول کیوں رہی ہوں آج کل بہت ساری چیزیں، خواتین سوچیں، بہو سوچے گی مجھے بھی، میں بھی کہوں میں اتنے کچھ بھول کیوں رہی ہوں، اس کا مطلب ہے ساس نے اس دن میری کنگھی لے کر گئی تھی صاف کرنے کے بہانے اور پھر وہ کچھ گریں لگائی ہوں گی اور پڑھ کے پھونکا ہوگا، اب کنواں تلاش کر رہی ہوں گی جا کے درس کے فوراً بعد، تو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جادو کی حقیقت انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیا ہوتی ہے وہ، تو اتنا ٹینشن لینے کا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے بھی، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، ایک تو عمومی ہے من شر ما خلق، یہ تو تمہید ہے ہر مخلوق سے جس میں بھی شر ہو، ومن شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تاریک رات کے شر سے، اور جادوگروں کے شر سے جو اس طرح سے جادو کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسری چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ کیا ہے، حسد کرنے والوں کے شر سے۔ ہو گیا بھائی، کتنا ٹائم باقی ہے؟ 4 منٹ رہتے ہیں۔ اصل میں یہ دونوں صورتیں آپس میں کنیکٹ ہے نا، اور پھر ان میں کیا علمی نکات ہیں، تو چلے میں اگلی صورت کا بھی بتا دیتا ہوں۔ اگلی صورت میں کیا، اس میں جو علمی نکات ہیں کہ ان میں 3 سے کیوں پناہ مانگی گئی، ان میں 1 سے کیوں پناہ مانگی گئی، اور یہ اس کا شر ہوتا کیسے ہے، یہ ساری تفصیل پھر میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا۔ ابھی میں صرف اگلی 3 منٹ ہے نا بس، یہ ہو جائے گا۔ اگلی صورت میں پناہ مانگی گئی ہے قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود بھی ہے۔ تو پہلے تو صرف رب کی بات تھی، اب تو اللہ کو اور صفات کا واسطہ دیا جا رہا ہے، اللہ تو ہمارا رب بھی ہے، تو بادشاہ بھی ہے، اور تو وہ ذات ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی قابل عبادت بھی تو ہی ہے، ہر بادشاہ تو قابل عبادت نہیں ہوتا نا۔ ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس، صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے صورت میں، پچھلی صورت میں 3 چیزوں سے اور اس صورت میں ایک چیز سے پناہ مانگی، وہ کیا ہے، وسوسے کرنے والوں کے شر سے، جو وسوسے کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پیچھے کیوں ہٹتے ہیں کہ جو بھی وسوسے والا ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا کام کرے گا اور پھر پتلی گلی سے نکل جائے گا، انسان بھی یہی کرتے ہیں، بس وہ کچھ نہ کچھ چکر میں ڈال کے کیا کرتے ہیں راستہ اپنا، وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، ان کا کام ہوتا ہے کنفیوز کر کے چھوڑ دینا۔ اور شیطان بھی یہ کرتا ہے، جنات، وہ دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً وہ بھاگ جاتا ہے، وہ بھی قرار نہیں ہوتا اس کو دل میں۔ تو حدیث میں آتا ہے جیسے ہی کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، شیطان اپنی سونڈ فوراً پیچھے کرتا ہے جو دل میں برے خیالات ڈال رہا تھا۔ تو انسان من شر الوسواس الخناس، جو پیچھے ہٹتے ہیں، یعنی ان کی کمزوری بتائی ہے کہ پیچھے ہٹتے ہیں، اور ان کی بزدلی اللہ نے اس میں واضح کی ہے، لیکن ہیں بڑے خطرناک، ہیں ایسے کہ فوراً بھاگ جائیں گے لیکن کام بہت خراب کر کے جاتے ہیں۔ وہ کام کیا، الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں، اور ظاہر ہے جب انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں تو وہ کسی بھی ایک ہدف کی طرف پھر دل جمعی کے ساتھ نہیں چلتا۔ آپ کو ایک منزل ہے نا، آپ نے وہاں جانا ہے، آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ یہ پتہ نہیں میری گاڑی اس ٹریک پہ چل، وہ منزل تک یہ راستہ وہاں جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا، تو آپ کی گاڑی میں پھر وہ اسپیڈ رہے گی نا، آپ کو ڈر لگا رہے گا پتہ نہیں میں منزل سے اور دور تو نہیں ہو رہا کہیں، تو جوش جذبہ ختم ہو جائے گا، ان لوگوں کی زندگی میں طاقت اور جان ختم ہو جاتی ہے۔ تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، یہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں، جنات شیطان ہوتے ہیں، یعنی شیطان بھی یہ کام کرتا ہے اور
انسان بھی یہ کام کرتے ہیں. یہ دونوں بہت اہم صورتیں ہیں, اس لیے اگلے درس میں پھر انشاءاللہ ان کی مزید تفصیل بیان کروں گا. اور یہ بہت اہم صورتیں ہیں, اس کو ہماری جو پریکٹیکل لائف کے لیے نا اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں اس میں بہت بہترین اسباق ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.